बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम एक बार बात करेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के हवाले से, बात होगी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से, बात होगी पाकिस्तान में जिस तरह तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है तो बैनुल अक़वामी मंडी में ना सिर्फ एक तरफ दावे किए जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान में दो बड़ी पेट्रोलियम जो इदारे हैं जिनमें एक OGDCL और दूसरी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, वो क्या कर रहे हैं, क्या कारकर्दगी है और कितने तेल और गैस के ज़खायर अब तक दरियाफ्त हो सके हैं और क्या वजह है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी वाकई नहीं हो पा रही है। प्रोग्राम में आज खुसूसी तौर पर हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में गुज़िश्ता कुछ अरसे से ना सिर्फ बदअनवानियों की आवाज़ हमें आती रही है, किसी जगह पर साल 2012 से मुताल्लिक भी एक निजी कंपनी की ख़रीदारी पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। आखिर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो आज मुनाफा बख्श इदारा है, इस इदारे में क्यों ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और क्या वजह है कि इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए इसका जो नाम है उसे बदनाम किया जा रहा है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोइन रज़ा खान साहब। मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोशिश करता रहा कि आपसे बात हो सके, लेकिन आपकी मसरूफियात की वजह से आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज आपने हमें टाइम दिया, आपको एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। मुझे साहब फरमाइएगा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं करना चाहूँगा क्योंकि आप जिस कंपनी के इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप पर बहुत ज़्यादा अहम जिम्मेदारी हैं और जब भी किसी सरकारी इदारे की बात की जाती है, बिलखुसूस अगर मैं बात करूं आज रियासत मदीना की, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पहले ही दिन से इदारों को तरक्की की तरफ ले जाने की बहुत ज़्यादा दावे किए हैं। तो पाकिस्तान पेट्रोल लिमिटेड में हमें नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि आप तकरीबन 3 साल के ज़ायद के अरसे से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। आज इसके जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं वो भी तकरीबन 78 रुपये और 86 पैसे के करीब हैं। डिविडेंड शेयर्स की जब बात करते हैं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत खुश नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ज़रा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके बारे में ज़रा कुछ आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मौका दिया। कुछ दिनों से मैं वीडियो क्लिप्स मुख्तलिफ किस्म की आ रही थी, तो मैं भी चाह रहा था कि यार कुछ थोड़ी बहुत कुछ वजाहत हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत थी, चीज़ें गलत भी आ रही थी। तो आई थॉट में बी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट, तो जब आपने रब्ता किया तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, लेट्स टेक इट। आई नो कि जो ऐसी जो भी चीज़ें जो मैं बात करूँ वो वैसे तो पब्लिक नॉलेज ही है। पाकिस्तान में हम PPL की हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो तो हम मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ कि 2 साल पहले 2019 में, यानी मैंने 1 जनवरी 2019 में टेक ओवर किया था। उस वक्त जुलाई, उसका जो हमने जून के एंड के जो रिजल्ट शो अनाउंस किए थे अक्टूबर में, उसमें हमारा प्रॉफिट जो था पाकिस्तान की PPL की हिस्ट्री का 70 साल तारीख का हाईएस्ट प्रॉफिट था। उसमें जाहिर है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे कि ऑयल प्राइस भी थोड़ी सी हाई थी उस जमाने में, इतनी हाई नहीं थी। मैं अगर ऑयल प्राइस की तरफ देखूं तो या आई मीन इट वाज लाइक उस वक्त 2019 के पीरियड में इट वाज लाइक 60-70, अभी तो खैर 80 को ही पहुंची हुई है, गिर के 70-80 तक को टच किया है, 80 से नीचे आ गई है, थोड़ी सी 71-72 के ऊपर आ गई है। बड़ी बहुत ज्यादा इसके अंदर वोलेटिलिटी है। तो इसका भी असर था, क्योंकि हमारी जो गैस प्राइस है, हम PPL ज्यादातर गैस ही प्रोड्यूस करती है। ऑयल की प्रोडक्शन हमारी कोई 20% के करीब है और 80% हमारी गैस है टोटल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन के अंदर। तो हाईएस्ट प्रॉफिट था उस साल। हम मेंटेन कर रहे हैं तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे इक्विवेलेंट के हिसाब से, तकरीबन हम अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन किए हुए। और ज़ाहिर है एक नेचुरल डिक्लाइन भी होता है फील्ड के अंदर, लेकिन हम ऐड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें करके और इस साल हमने 2021 में सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट डिक्लेयर किया हिस्ट्री का, PPL की 70 ईयर्स हिस्ट्री का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पहलू जो है वो समझने का है
کہ یہ 78 کی بات کری آپ نے شیئرز کی، شیئر کی ویلیو بہت زیادہ نہیں ہے. شیئر ڈویڈنڈ پے آؤٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہمارا جو سرکولر ڈیٹ کی جو سچویشن پاکستان کی ہے اس نے ہمارے ادارے کو بھی بہت بری طرح افیکٹ کیا ہے، بلکہ ہمارے ادارے کو سب سے زیادہ افیکٹ کیا ہے، یا او جی ڈی سی ایل کو بھی، یعنی کہ اپ اسٹریم ادارے کو. ہمارے جیسے ہمارے کوئی بھی اس وقت پیبلز نہیں ہے، یعنی ہم کسی کو کوئی پیسہ او نہیں کرتے، لیکن جن کو جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ ہمیں او کرتے ہیں، تو ہمارے ریسیویبلز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. تقریباً 350 ارب جو ہے وہ ریسیویبل ہیں بغیر لیٹ پیمنٹ سرچارج لگائے ہوئے. اگر سرچارج بھی لگا دیتے ہیں تو 400 ارب کو کراس کر جاتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، سوری میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کیونکہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی ہے اور ساتھ آپ نے ظاہر یہ بھی بات کی کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کو رسپانس آ رہا ہے اس کمپنی کو بھی. جب خسارے کی بات کی جاتی ہے تو کیونکہ آپ کے پاس وقت بڑا کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل میں آپ سے بات ہو سکے، تو بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات بھی لینا ضروری ہیں. خسارے کی آپ نے بات کی ہے، اس وقت کمپنی کے موجودہ خسارے کی جب بات کی جاتی ہے تو بہت سی کمپنیز پر پاکستان پیٹرول لمیٹڈ جو ہے وہ ریکوری کرنے میں ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گیس کمپنیز ایسی بھی ہیں کہ جن کو آئل فیلڈز کے ٹھیکے دیے گئے اور اس میں خلاف ورزی کی گئی. پہلے ظاہر ہے وہ آپ کے ادوار سے پہلے بھی رہا ہے کچھ معاملہ بھی، اس پر بات بھی کروں گا. لیکن یہ ڈھوک سلطان کا کیا معاملہ ہے آئل فیلڈ کا کہ جس کی ریکوری تاحال جبکہ عدالت میں بھی معاملہ زیر بحث ہے، تو وہ ریکوری کیوں نہیں اب تک کر پائیں؟ یہ تو ظاہر انتظامیہ کا کام ہے نا. دیکھیں یہ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ادارہ خسارے میں ہرگز نہیں جا رہا، یہ بالکل غلط ہے. ہم پروفٹ آفٹر نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سر، معذرت کے ساتھ یہ آپ کے اپنے وزراء ہی کہتے ہیں. دیکھ رہا ہوں. ہاں نہیں، یہ غلط ہے انفارمیشن کا. لیکن دوسری بات جہاں تک یہ ڈوک سلطان کی آپ نے بات کی، اصل میں ڈوک سلطان کی ڈسکوری ہوئی تھی کافی عرصے پہلے. اس میں آئل اور گیس دونوں ہیں، بلکہ آئل زیادہ ہے، گیس کم ہے. ہم نے کچھ ایک چیز کہلاتی ہے ایکسٹینڈڈ ویل ٹیسٹنگ. وہ گورنمنٹ آپشن دیتی ہے آپ کو کہ آپ کچھ عرصے کے لیے آپ ویل کو ایسی فلو کرا سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ریونیو اسٹریم شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس پیسے کو دوبارہ ری انویسٹ کر کے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں فیلڈ کی. تو اس کوشش میں ہم نے کچھ گیس جو ہے بیچی تھی. ہم نے کچھ گیس کا ایگریمنٹ کیا تھا، لو پریشر گیس کو بہت کم، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اگر 1000 ملین کیوبک فٹ میں سے 1 ملین کیوبک فٹ اب کسی کمپنی کو دے رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں آئل بھی ساتھ میں مل رہا تھا جو کہ جس کی ہمیں پرائس فوراً مل جاتی ہے. اٹک ریفائنری کو جا رہا تھا 5 بیرل کے قریب. تو وہ ایک انفارچونیٹلی اس کمپنی وہ باؤزرز نے اٹھا رہی تھی، تو کافی عرصے سے انہوں پیمنٹ نہیں کر پائے. وہ تو یہ تو سلسلے چلتے رہتے ہیں جناب، یہ تو پیمنٹ کے. اور یہ کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی کی، اب دوسری جو ہماری گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں وہ بھی پیمنٹ ہمیں نہیں کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں. لیکن یہ ایک پرائیویٹ تھرڈ پارٹی ہے، تو اس کو پھر ہم نے لٹیگیشن میں ہمیں جانا پڑا. بورڈ کی اجازت کے بعد ہم نے بورڈ کو اپنے اعتماد میں لیا کہ بھئی یہ اتنا اماؤنٹ جو ہے ان سے ریکوریبل ہے. تو اب اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، کچھ آگے تھوڑے سے کچھ پیمنٹ ہوئی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی پیمنٹ بھی ہو جائے گی. کورٹ ہی کی عدالت کے تھرو کوشش کر رہے ہیں، یا آؤٹ آف دا کورٹ اگر سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیا ابھی موجودہ اس کمپنی کو، کیونکہ ریکوری ابھی تک نہیں ہو سکی اور ظاہر معاملہ لیٹیگیشن کے ساتھ عدالت میں ہے، وہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، یہ بتائیے گا کیا ابھی اس کمپنی کو گیس آپ نے جاری کر دی ہے یا گیس جاری نہیں کی ہے، روکی ہوئی ہے؟ نہیں، ان کو تو ظاہر ہے کہ دیکھیں اس میں یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر لوگ جب آپ لو پریشر گیس سیل کرتے ہیں باؤزرز میں، وہ اس کو اسپیشلائز باؤزرز ہوتے ہیں. اس کو ورچوئل پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے. ورچوئل پائپ لائن کا مطلب ایکچوئل پائپ لائن میں تو نہیں کر رہے آپ، لیکن پائپ لائن کی طرف آپ اس کو باؤزر میں لے جاتے ہیں، پھر وہ سیل کرتے ہیں آگے جا کے. تو وہ اس کے لیے اوگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ لائسنس ایشو کرتی ہے. وہ لائسنس کا بھی ایشو تھا ان کا. تو ہم نے پھر ابھی ان کو پروڈکشن تو نہیں ان کی شروع کری ہے. اگر یہ لائسنس مل جاتا ہے، پیسے کی ریکوری ہو جاتی ہے، تو شاید اور ہمارے پاس اگر مارجن ہوتا ہے جیسے گیس ہم ان کو دے سکتے ہیں. ویسے تو ہم نے پائپ لائن بچھا دی ہے ڈوک سلطان سے، اور وہ پائپ لائن کا مطلب ہے کہ ہم سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے سسٹم میں اس گیس کو پمپ کریں گے، بلکہ بڑی مقدار میں کریں گے، جو کہ تقریباً 5 سے 6 ملین کیوبک فٹ ہوگی، اور جس سے تقریباً 2500 بیرل آئل بھی نکلے گا.
تو دیٹ ول بی اے بگ سورس آف ریونیو فار دا کمپنی. اور انشاءاللہ ایک ویل اور کرنے کے بعد یہ تقریباً ڈبل ہو جائے گی. ساتھ میں ان سے بھی نہیں نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ پرائس ہمیں اچھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں وقت کے اوپر, تو یہ آپشن بھی چلتا رہے, کیونکہ اس کی بھی بہرحال ایک ڈفرینٹ طریقے کی کنزمپشن ہے, اس کی مارکیٹ یہ کسی جس. اچھا, مجھے کچھ ایسی اطلاعات ہیں, کیونکہ میرا کام ہی انویسٹیگیٹ کر کے سٹوریز نکالنا ہوتا ہے, مجھے کچھ ایسی اطلاعات ہیں میرے ذرائع کی جانب سے کہ شاید کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کمپنی کو پیسے دینے بھی نہ پڑیں, جو اس وقت پنڈی کی کمپنی ہے بڑی, جس کے پاس یہ سلطان ڈھوکس کا جو آئل فیلڈ کا جو ٹھیکہ تھا جسے آپ لوگوں نے معطل کیا ہے, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بیہائنڈ دا ٹیبل, انڈر دا ٹیبل اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کی گیس فراہم کر دی جائے اور بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا جو ہوگا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا آپ یقینی طور پر کوئی کام ایسا کریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا اصل میں, قانوناً تو بالکل نہیں ہو سکتا ایسا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ کارپوریٹ گورننس کا جو کوڈ ہے ایس سی سی پی کو اس کے اندر آپریٹ کرتی ہے, اور ہمیں ساری کارپوریٹ گورننس سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. شیئر ہولڈرس کو کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے, اسٹاک ایکسچینج پہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز ہم نہیں کر سکتے جس میں جو کہ بات تو ہوتی ہے لوگ مطلب غلط چلیں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایس سی سی پی کا نام بھی لیا ہے. مس انفارمیشن کی وجہ سے مس انفارم کر کے کچھ اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ, کچھ اپنے گول اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہرحال جب ان کو سمجھا دیا بتایا جاتا ہے کہ نہیں اصل میں مسئلہ تو ایسا ہے اور اس کے اندر تو کافی انہوں نے غلط بیانی کری ہے, تو پھر وہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, گورننس جو ہے کسی بھی ادارے کے لیے گورننس سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ملک کے لیے بھی. اگر ملک کی گورننس میں ایشو ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ادارے چیزیں جو ہے وہ ٹاکسی چربی ہوتی ہے. چلیں آپ نے گورننس کی بات کی ہے, یہاں تھوڑا سی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا, کیونکہ ڈھوک سلطان کا جو ایک ایشو میرے ذہن میں تھا, کیونکہ میں رپورٹنگ کافی ٹائم سے کر رہا تھا, آپ نے کلیئر کر دیا کہ جب تک پیمنٹ کی ریکوریز نہیں ہوتی ہیں, اور معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے, جب تک ریکوریز نہیں ہوتی ہیں تب تک ان کی گیس کے پریشر کو نہیں آن کیا جائے گا, جو کہ آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے. بہرحال لائسنس بقول اس کمپنی کے دعوے کہ اس نے حاصل کیا, لیکن دستاویزی کا آزاد کے بغیر کھولنے کا پریشر جو جہاں تک میری اطلاعات ہیں, تو وہ بھی اب آنے والا وقت بتائے گا کیا فیصلہ اس پر ہوتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایم ڈی صاحب کور کرتا ہوں, اور گزشتہ ہفتے ہونے والی جو ایک کانفرنس رہی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, وہاں پر مجھے نظر آیا کہ بڑا ایشو ایک ہائی لائٹ کیا گیا 2012 کا, اور میں بات کر رہا ہوں ایم این ڈی کی, کہ اس کی خریداری سے متعلق اسٹینڈنگ کمیٹی میں جس میں آپ بھی موجود تھے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سپورٹ میں, سب کمیٹی میں سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے, منسٹر صاحب بھی موجود تھے. تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ آخر یہ ایم این ڈی کا معاملہ ہے کیا؟ سال 2012 میں اس کمپنی کی خریداری کی جاتی ہے, جب کمپنی کی خریداری کی جاتی ہے تو اس وقت ایم ڈی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جناب عاصم مرتضیٰ خان صاحب, اور ان کے ساتھ 2 ڈی ڈی ایم ہوتے ہیں, یعنی 2 ڈی ایم ڈیز ہوتے ہیں, جس میں ایک آپ ہیں اور دوسرے خالد رحمان صاحب. تو فرمائیے گا, پہلے تو ذرا اس کی وضاحت کیجئے کہ 2012 میں یہ کیا ایشو کریٹ ہوا ایم این ڈی کا, اس کی خریداری کیسے کی گئی, کیونکہ بہت سے اعتراضات, سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور یہ ڈائریکٹ کنیکشن آپ کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی, میں نے بھی پھر رپورٹ کی ہے, کیا کہیے گا؟ اگر آپ صرف ایم این ڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں کچھ کافی اس سلسلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ نے میرا خیال ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ریفر کر رہے ہیں جس کے اندر یہ چیز آئی تھی. جی بالکل, جی بالکل درست بات ہے کہ 2012 میں ایم این ڈی سیل کے اوپر آئی تھی ایک کمپنی جو کہ پاکستان میں, جس کے 4 ایسٹ تھے اور ایک یمن میں تھا, ان کا چیک ریپبلک کی یہ کمپنی تھی. اور اس کے اوپر انہوں نے بڈز مانگی تھی, ایک بڈ کی ڈیٹ تھی دی ہوئی, اس میں تقریباً 4 مہینے, مارچ کی 8 تاریخ مجھے اگر یاد ہے تو 2012 کی تھی. اچھا, میں فیبروری میں ڈی ایم ڈی بنا تھا اور میرا ڈیزگنیشن تھا ڈی ایم ڈی آپریشنز. تو جتنے بھی آپریشنز کے کام ہے نا, ٹیکنیکل پروڈکشن آپریشنز ہو گئے, ایکسپلوریشن آپریشنز ہو گئے, ٹیکنیکل سروسز ہو گئی جس میں ریزروائر انجینئرنگ, پروڈکشن انجینئرنگ, یہ میرا کام تھا دیکھنا. بزنس ڈیولپمنٹ ہمارا ایک فنکشن ہے, وہ اس کو یہ ذمہ داری ان کے ڈومین میں یہ بات آتی ہے, تو نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ فنکشن جو ہے وہ دوسرے ڈی ایم ڈی صاحب کو رپورٹ کرتا تھا, خالد رحمان صاحب, یا پھر وہ ڈائریکٹلی یا پھر وہ ڈائریکٹ ایم ڈی کو رپورٹ کرتا. تو یہ ذمہ داری ان کو ہی ادا کرنی تھی, اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے اسپیشلسٹ انہوں نے لیے اس کام کے لیے,
3-4 مہینے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ بورو کیے، اور لیکن کیونکہ یہ کام اتنا کانفیڈینشیلٹی کا نیچر کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں بڈنگ ہوتی ہے، بڈ ویلیو نکالی جاتی ہے، باقاعدہ پوری ایویلیوشن ہوتی ہے. اس میں سے ایک بات بتاؤں آپ کو دلچسپ بات، کہ اس میں سے ان 5 بلاک جو تھے، ان کے 5 ایسٹ تھے، جس میں ایک پروڈیوسنگ ایسٹ تھا ساون گیس فیلڈ. تو ان میں سے ایک جو ایکسپلوریشن بلاک ہے بارخان، وہ پی پی ایل آپریٹ کر رہی تھی کوئی پچھلے اس سے پہلے یعنی 2005 کے اینڈ سے. تو 6.5 سال سے آپریٹ کر رہی تھی وہ پی پی ایل. باقی 2 بلاک جو ہے وہ ماری پیٹرولیم آپریٹ کر رہی تھی، ایک جو فیلڈ تھی وہ او ایم وی آپریٹ کر رہی تھی، اور ایک یمن میں جو بلاک ہے وہ ٹوٹل، ایک جو فرانس کی کمپنی ہے اور جو دنیا کی میرا خیال ہے 5ویں یا 6ٹھی بڑی کمپنی ہے، وہ آپریٹ کر رہی تھی اور ابھی بھی کر رہی ہے، اس وقت بھی ہے. تو یہ سارے کے سارے بلاکس اس وقت پی پی ایل کے پاس تھے، مطلب خریدنے کے بعد، اور ابھی آج تک بھی ہے. الزامات بہت سارے، مطلب بائی ایم این ڈی کے اوپر کافی کنٹروورسیز کریٹ ہوئی، لیکن بلاکس نہیں گئے کہیں پہ بھی. اور زیارت بلاک، بلکہ جو ماری پیٹرولیم جس کو آپریٹ کرتی ہے 60%، اور اس میں ہمارا 40% ہے، جس جو ایکوزیشن کے نتیجے میں آیا، اس میں آئل کی ڈسکوری بھی ہوئی ہے، اور آئل پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً ہم اس سے 1 ملین بیرل سے زیادہ آئل نکال چکے ہیں، جس میں 40% نیچرلی پی پی ایل کا ہے. تو یہ کنٹروورسی، آئی ڈونٹ نو، یہ تو کنٹروورسی تو یہاں پہ ہر چیز خریدنے والی چیز پہ بن جاتا ہے. آپ خریدتے ہیں کوئی چیز تو آپ نے مہنگی خریدی ہے، آپ بیچتے ہیں تو سستی بیچی ہے. تو وہ اسی کی نظر ہو گیا کہ جناب، پھر وہ 2012 میں یہ ہوا، پھر 13 میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، 14 میں ایک نیا بورڈ آتا ہے، 15 کے اندر کچھ امپیئرمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے، کچھ لاسز ریکارڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد پہ وہ اس کا ایک ری اسیسمنٹ کرایا جاتا ہے، ایک کمپنی کو ہائر کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب، ایک کمپنی تھی یو کے کی، آر پی ایس نام اس کا، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی 6 ہفتے کے اندر اندر آپ یہ کام ہمیں ریویو کر کے دیں. 5 بلاکس جن میں بے انتہا ڈیٹا تھا، کچھ میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ 6 ہفتے کے اندر اندر، جیسے آرم ٹوسٹنگ کرنا بولتے ہیں، یعنی آپ 6 ہفتے میں ہمیں اس کی ایویلیوشن کر کے دیں. اور وہ کمپنی 6 ہفتے میں ایک تقریباً کوئی 300 پیج کی رپورٹ بھی بنا کے دے دیتی ہے. اتنا کام کرتی ہے، بڑی حیرت کی بات ہے. اچھا، میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میں آپ کے انٹرپٹ کروں گا کہ 2014 میں جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ظاہر ہے کیونکہ حکومت چینج ہوئی الیکشن کے بعد، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پر آئی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بڑے قریبی ساتھی ہمیں بھی نظر آئے پی پی ایل میں. تو یہ فرمائیے گا، یہ جو انکوائری شروع ہوئی یا جس پہ اعتراضات لگایا گیا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 2014 میں کمپنی کو ایک ہائر کیا گیا، تو کیا اس کمپنی کو ہائر کرنے کے لیے پہلے کوئی پیپرا رولز کی جو قوانین تھے اس کو پورا کیا گیا، یا پھر جو یہاں پہ موجودہ اس وقت کون صاحب تھے؟ کیونکہ ندیم قریشی صاحب تھے، جو میری اطلاعات ہیں اور جو کاغذات مجھ تک موصول ہوئے ہیں، تو ندیم قریشی صاحب تھے، وہ اس آڈٹ کمپنی کو دیکھ بھی رہے، آڈٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. تو یہ اعتراضات لگانے کی وجہ کیوں نظر آئی آخر؟ جیسے آپ نے کہا کہ بلاکس پاکستان، جی اصل میں اس میں ہوا یہ کہ بس وہی بات تھی نا کہ ایک کمپنی کو خریدا ہے، اس کی ویلیو زیادہ لگائی ہے، اس کی ویلیو یہ نہیں ہے، اس کی ویلیو کم ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم ایک باہر کی کمپنی کو ہائر کرتے ہیں جو اس کی ویلیو نکالے گی. وہ کمپنی اس کو 2016 میں ہائر کیا گیا، ایکچولی ناٹ 2014، 2016 میں اس کو ہائر کیا گیا، اور اس کو کمپیٹیٹو بڈنگ کے تھرو ہائر کیا گیا، لیکن سلیکٹو کمپیٹیٹو بڈنگ. اچھا، پی پی آر اے جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے سلیکٹو کمپیٹیٹو بڈنگ. بعد میں جو ایک دوسری چیز ہوئی، ایک فورنسک آڈٹ جو بعد میں ہوا، وہ اس میں جو ہے وہ تقریباً سول سورس کے اوپر اس کا کانٹریکٹ ایشو کیا گیا تھا. اس کے اندر بڈنگ کا پروسیس جو پی پی آر اے کو فالو نہیں کیا گیا، وہ ایک سیپریٹ ایشو، اس پہ ایک آڈٹ کا پیرا بھی بنا ہوا ہے. وہ آڈٹ کا پیرا ہے، اور آڈٹ والے کہتے ہیں، گورنمنٹ کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کہ اس کو آپ اپنے بورڈ سے ریٹیفائی کریں. نیچرلی بورڈ کیوں ریٹیفائی کرے گا؟ کیونکہ اس پہ تو ایک لیگل اوپینین بھی موجود ہے کہ بھائی یہ تو کمپنی کے پاس، مطلب ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تو تھا کہ بہت آسانی کے ساتھ بڈ کرا سکتے تھے، چاہے وہ سلیکٹو بڈنگ ہوتی. ایک ہوتی ہے پریس ٹینڈرنگ کے تھرو، ایک ہوتی ہے سلیکٹو بڈنگ. اب سلیکٹو بڈنگ اس طرح کی چیزوں میں ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ کو چیزوں کو جلدی کروانا ہو، لیکن لیکن یہ جو آر پی ایس کا کام تھا نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سر، یہ سمجھنا آپ. یہ ذرا پلیز کو، یہ کام تھا تقریباً کوئی کم سے کم اگر کرنا ہوتا، کیونکہ بارخان بلاک جو تھا، جس کو پی پی ایل 6 سال سے آپریٹ کر رہی تھی، اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی ٹیکنیکل کمیٹی میٹنگ میں پارٹنر سے اپروو کرائی تھی اس کی ویلیو ایک، اور ویلیو، اور انہوں نے جو کمپنی آئی تھی آر پی ایس، انہوں نے سارے بلاکس
کو دیکھا اور بڑا کوئکلی دیکھا, اور ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ صرف ڈیٹا کو ریویو کریں گے اور اپنے میپ بھی بنائیں گے, یعنی جس کی بیسس پہ ایریا کیلکولیٹ ہوتا ہے, والیوم کیلکولیٹ ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ ہائیڈرو کاربن کے یا گیس کے والیوم کیلکولیٹ ہوتے ہیں, تو وہ بھی بنائیں گے اگر ضرورت, اگر ریکوائرڈ ہوا. تو یہ جو بارخان بلاک جو ہے, یہ کمبخت جس کی سب سے زیادہ ویلیو تھی, اس بلاک کا ان کو ایم این ڈی کے ڈیٹا رومز کے میپس نہیں ملے, ان کو ڈیٹا نہیں ملا, تو ان کو وہاں پہ میپ بنانے چاہیے تھے. انہوں نے میپ نہیں بنائے, انہوں نے صرف کمپیئر کر کے, ریویو کر کے, ریویو بھی نہیں کیا, کمپیئر کر کے اسسمنٹ کری کہ اس کا ایریا بجائے 50 اسکوائر کلومیٹر کے اس کا ایریا 10 اسکوائر کلومیٹر ہونا چاہیے. اس کی تھکنیس جو ہے وہ 400 میٹر کی جگہ 50 میٹر ہونی چاہیے. اس کا جو والیوم جو ہے وہ 500 بی سی ایف کی جگہ, بلین کیوبک فٹ کی جگہ 50 بلین کیوبک فٹ ہونا چاہیے. اور اس میں 50, انہوں نے اور بھی ایک اور 2 نمبری کری کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 50 بی سی ایف ہے یا 20 بی سی ایف ہے, اس کو نکالنے کے لیے ہمیں 6 ویلز ریکوائرڈ ہوں گے. حالانکہ یہ عام بات ہے کہ ایک ویل سے آپ کو 6 ویلز اگر آپ نے لگانے ہوتے ہیں تو آپ کم سے کم 300 بلین کیوبک فٹ ریکور کرتے ہیں, تو اس کے لیے اتنے سارے ویلز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بیسیکلی کاسٹ لوڈنگ کری انہوں نے تاکہ ویلیو کو کم کیا جا سکے. تو یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے, ہر چیز کے اندر نظر آ رہا ہے. اور اس بارخان بلاک میں جہاں کہ انہوں نے اس کی ویلیو کو 130 گنا کم کیا پی پی ایل کی ویلیو سے نکالی ہوئی سے, اور یہ وہ بلاک تھا جو کہ پی پی ایل آپریٹ کر رہی تھی. اس لیے میں زیادہ اس کے بارے میں یقین سے خود کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں خود اس بزنس, یہی کام میرا ہے, 38 سال سے یہی کام کیا, مجھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. تو کیونکہ یہ میرا کام تھا کیا بارخان کا, تو میں اس بارے میں, کیونکہ یہ ساری چیزیں مجھے بعد میں ملی ہیں, اس سے پہلے مجھے میں تو اس میں پارٹ نہیں تھا نا, ایویلیوشن ٹیم کا پارٹ ہی نہیں تھا میں. تو میں اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, اس کی سینکٹیٹی کو, اس کی تقدیس کو برقرار رکھنے کے لیے میں اس میں سے, مجھے کہا گیا کہ آپ اس سے دور رہیں. میں اس سے دور رہا, اور میں نے معلوم بھی کرنے کی کوشش نہیں کری کچھ کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ریزن ہے ظاہر ہے کہ یہ جب چیزیں اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی معلومات بھی ہو, کیونکہ اگر کوئی چیز لیک ہوتی ہے, آپ کی انفارمیشن کی وجہ سے کوئی چیز آگے لیک ہو جاتی ہے اور آپ لوز کر دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بلو ہوتا ہے. اور اس میں میں نے اپنی پاسٹ ہسٹری کے اندر دیکھا ہے کہ لوگوں کو فارغ بھی کی گیا ہے ایسے کہ بھائی آپ نے یہ شامل کیا. تو انہوں نے اس جگہ پہ, اس بارخان کے بلاک میں جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت تھی میپ بنانے کی, یعنی کہ ان کو اویلیبل ہی نہیں تھے میپ, وہاں انہوں نے میپ نہیں بنایا, بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پروجیکٹ اویلیبل نہیں تھا اور ہم نے میپ تو نہیں بنایا کیونکہ ہمارے اسکوپ آف ورک میں نہیں تھا. یہ بھی انہوں نے جھوٹ لکھا ہے کہ اسکوپ آف ورک میں نہیں تھا, کیونکہ اسکوپ آف ورک میں صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ کو میپ بنانے جہاں پہ ضرورت ہوگی. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں تھا کہ ہم بناتے. تو خدا کے بندے, آپ 6 ہفتے میں جب رپورٹ بنا کے آپ نے جب اس کی ویلیو نکال کے دے دی ہے, تو آپ یہ بھی کہہ دیتے ساتھ میں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. تو اس والی بارخان بلاک کی ویلیو کو آپ ہماری جو ہے وہ بہت اعتماد سے مت لیجیے گا, اس کو آپ پنچ آف سالٹ کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا, اس کو کنسیڈر کیجیے گا. بلکہ انہوں نے اس کی ویلیو نکال کے تقریباً $0 ملین کے قریب ویلیو. اچھا یہ بتائیں, یہ جلد بازی تھی کیوں؟ میں سوری کنٹرپٹ کر, جلد بازی تھی کیوں؟ جیسے آپ بار ذکر کر رہے ہیں کہ ٹائم لیمٹ کم کیا گیا. یہ بڑا اہم پہلو ہے سمجھنے کا. میں اس میں ظاہر ہے کہ سوائے اسپیکولیشن کے, قیاس آرائی کے, میں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جلد بازی صرف اسی میں نہیں ہوئی, جلد بازی اس کے بعد بھی ہوئی ہے. جلد بازی اس کے بعد یہ ویلیو کم جب نکالی انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ بورڈ جو ہے, وہ بورڈ جو ہے ظاہر نان ٹیکنیکل لوگ تھے, ان کو کہا اوہ یہ تو پی پی ایل نے تو اس پہ $130 ملین نکالی تھی, انہوں نے تو $67 ملین نکالی ہے, تو یہ تو اوور پے ہو گیا, یہ تو صاف اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ تو اس میں تو بے ایمانی ہوئی ہے. بہرحال کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا, انہوں نے کہا نہیں ایسا کریں, فورنسک آڈٹ کروائیں اس کا. تو پھر فورنسک آڈٹ کے لیے ایک فرم کو ہائر کیا گیا. وہاں پہ ایک تھوڑی سی وہ نظر آتی ہے, جلدی بھی نظر آتی ہے, اور وہاں پہ بے چینی بھی نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے ایسی فرم کو, یہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی کا کام کرا لیا, ویلیو کم نکلوا دی, اور ایک ایسے بلاک کو یوز کیا جس کا کہ ڈیٹا ان کے پاس میپ اویلیبل نہیں تھے, اور ان سے میپ بنوائے بھی نہیں گئے. یہ بالکل واضح بات ہے, لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ میپ بنانے تھے, رپورٹ میں لکھا ہوا ہے
انہوں نے میپ نہیں بنائے کیونکہ ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا, نقشے اویلیبل نہیں تھے, لیکن میپ بنانے کا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بائنگ کرتے ہیں, جب آپ ویلیو نکالتے ہیں تو اس پہ کچھ پریمیم لگاتے ہیں تاکہ آپ ایک کمپیٹیٹو اس میں آ جائیں مارکیٹ میں. کیونکہ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان پیٹرولیم نے اسی آر پی ایس کمپنی سے ایویلویشن کروائی تھی, برٹش پیٹرولیم پاکستان کی 2010 میں, اور اس وقت پی پی ایل نے ان کے کہنے پر ان کی ویلیو نکالی تھی $200 ملین. پی پی ایل اور او جی ڈی سی نے مل کے بڈ کیا تھا اس پہ $200 ملین کا, اور وہ $200 ملین جو ہے وہ بڈ کیا تھا, اور وہ کمپنی خریدی ہے چائنا کی کمپنی یو ای جی نے $775 ملین کی. دوسرے نمبر پہ بڈ تھی بی ایچ پی آسٹریلیا کی $565 ملین کی. تیسرے نمبر پہ بڈ تھی پریمیئر آئل کی $380 ملین کی. تو اب پی پی ایل کی بڈ تھی $200 ملین کی. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ کمپنیز, ساری کمپنیز اپنے حساب سے ایویلویشن کرتی ہیں, زمین کے اندر کی چیز ہے, کسی نے دیکھی نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا آپ نے, 1.5-2 سال پہلے کیکڑا ویل ڈرل ہوا تھا, $124 ملین کا ویل ہوا تھا. وہ اس کے اوپر بلاک کے اوپر تقریباً کچھ $300 ملین خرچ ہوئے تھے, پی پی ایل کا 25%, باقی 25%. تو یہ تو بزنس ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آپ دیکھیں, آپ ویل ڈرل کرتے ہیں, پتہ لگتا ہے اس میں بہت بڑی ڈسکوری ہو. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ صرف آر پی ایس ایس کی ای ویلیوشنز کروائی گئیں, اس کے ایسیٹس کے ویلیوشن کروایا گیا, تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس وقت کا موجودہ ایم ڈی یا جو چیئرمین موجود تھے, یا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو چیئرمین آڈٹ کمیٹی بھی رہے, تو کیا یہ ضروری نہیں تھا, یا یہ پاسبل نہیں تھا اس طرح کرنا کہ اگر آپ نے ایک آر پی ایس کی بڈنگ آ گئی ہے تو آر پی ایس کے علاوہ بھی کسی اور کمپنی سے بھی ویلیوشن کروائی جا سکتی تھی ایسیٹس کی؟ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آر پی ایس کی ایویلویشن آئی, آر پی ایس کی ایویلویشن پی پی ایل کی ٹیم کے حوالے کی گئی ٹیکنیکل, اور پی پی ایل کی ٹیم نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. پی پی ایل کی ٹیم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور اس کو سائن آف نہیں کیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ سائن ان کو چاہیے تو تھا, یہ ویلیو تو چاہیے تھی, یہی چاہیے تھی. تو ہوا یہ کہ ایک میٹنگ میں جس کے اندر کے اس وقت کے ایم ڈی موجود تھے, اور اس وقت کے کچھ فائنینس کے لوگ موجود تھے, اس وقت کچھ انٹرنل آڈٹ کے لوگ موجود تھے, اس میٹنگ میں کوئی ٹیکنیکل بندہ موجود نہیں تھا, نہ انجینئر, نہ جو سائنٹسٹ, نہ ایکسپلوریشن کا بندہ. اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یار اس رپورٹ کو میں تو ایکسپٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے, اور اس کمپنی یہ ریناؤنڈ کمپنی ہے, اور یہ ویلیو جو انہوں نے نکالی ہے یہ صحیح نکالی ہے, بس میں نے ایکسپٹ کر لیا. یہ وہاں پر ایک یہ ایکسپٹ کی گئی, اور یہ وہ کمپنی ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا بڑی نامی گرامی کمپنی ہے, جس نے ہمیں وہ برٹش پیٹرولیم پاکستان کی بڈ جو ہے وہ لوز کروائی تھی. یعنی کہ ہم نے ان کے کہنے پہ $200 ملین بڈ کیے تھے, اور وہ گئی تھی 775 میں, بلکہ ہمارے سے اوپر 380 کی بھی تھی اور 565 کی بھی تھی. تو یہ زمین کے اندر کی چیزوں کو ایسٹ کس طرح ایویلویٹ کروانا, اور پھر اس کو ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ بالکل لے لینا, اور اس کی بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ یہ تو اوور بڈ ہوا تھا اور یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ سوائے دماغ کے خلل کے اور کچھ نہیں کہوں گا میں اس کو. اس لیے کہ اگر آپ نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کرنا ہے, تو پھر آپ ریورس انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں. میں اس پر آتا ہوں, معین صاحب میں اس پر آتا ہوں, مینیپولیٹ کرتے ہیں, تو مینیپولیشن میں اس بڑی پر آتا واضح ہوں. ایگزامپل ہے. ایک بات کا شارٹلی یہاں پہ جواب دیجیے گا کہ وائی وی ڈیپینڈ اونلی آر پی ایس. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ماضی کا تجربہ بھی ٹھیک نہیں رہا, تو کیا ضرورت ہے کہ جب آپ ایک جگہ بزنس لاس کر رہے ہیں پھر آپ اسی ایکسپیریمنٹ پہ جا رہے ہیں کہ لو بڈ پہ آگے پھر نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آپ کا سوال سر میں تھوڑا سا ٹائم کے لیے دیکھیں, اس میں انہوں نے بڈ تو کرائی تھی, بڈنگ ہوئی تھی, اور بڈنگ میں آر پی ایس نے لو پرائس کوٹ کی تھی. اچھا, یہ بڑی دیکھنے میں آئی یہ بات کہ آر پی ایس جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آر پی ایس بہت جگہوں پہ لو پرائس کوٹ کرتی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اس کے اندر ہوئی تھی, بڑی اہم بات, وہ یہ تھی کہ اس پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے ایک ٹیم کہا تھا کہ یہ ٹیم اس پہ کام کرے گی اور آخر تک کام کرے گی, اور یہ کانٹریکٹ میں بھی لکھا ہوا کہ یہی ٹیم جو ہے یہ ٹیم نہیں بدلی جائے گی, کیونکہ اس ٹیم میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جن کو پاکستان کے کچھ ان ایریاز کا تجربہ تھا. یہ ہماری جو فیلڈ ہے نا, اس میں اس خاص ایریا کے تجربے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کو تجربہ تھا. لیکن انہوں نے بیچ میں بلکہ تقریباً شروع ہی کے اسٹیج کے اوپر لوگ چینج کر دیے, اور وہ دوسری ٹیم. تو
آپ کہہ رہے ہیں RPS سے نہیں کراتے تو کسی اور سے کراتے, یہ تو خیر چلے ٹھیک ہے, وہ بڈنگ کے تھرو انہوں نے ون کیا, میں اس میں اعتراض نہیں کرتا, لیکن جو کانٹریکٹ بنایا گیا, جو اسکوپ آف ورک بنایا گیا, اور جس طرح اس اسکوپ آف ورک کو فالو نہیں کیا گیا, ٹیم کو بدلا گیا, میپ نہیں بنائے گئے, اس ویلیو کو بغیر کسی ٹیکنیکل ٹیم کی موجودگی کے ایکسپٹ کیا گیا, اور ایکسپٹ بھی بالکل ایک ڈکٹیٹوریل آٹوکریٹک انداز میں کیا گیا, تو پھر تو ہر چیز پہ سوال یہ نشان ہے نا. آج جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ یہ لے کے جاتے ہیں پورے فل بورڈ کے پاس, اور ان کو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ قابل ترین آدمی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ فائنل ہے, تو باقی کمپنی میں جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی کچھ کام کر ہی رہے ہیں حضرت. تو اس لیے یہ اس طرح کرنا میرا خیال ہے ابتدا جو ہے نا وہ ابتدا ہی غلط ہو گئی, اور کیونکہ ابتدا ایک اس سے ہوئی تھی, کیا کہتے ہیں, ایک الٹیریئر موٹیوز کے تھرو ہوئی تھی, کسی پولیٹیکل ایجنڈا کے تھرو ہوئی تھی. اب لگتا تو ایسا ہی ہے, مجھے کہنا پڑ رہا ہے. چلیں میں تھوڑا سا اس کو اور بات کو آگے, کیونکہ آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں M&D کے اس پروسیس کے بارے میں بتایا جسے پرچیز ویلیو پر سوال اٹھایا گیا. اب تھوڑا سا بات کو میں آگے لے جاتا ہوں, کیونکہ 2016 تک ہم یہاں پہنچے ہیں. 2016 میں پرچیز ویلیو کے اوپر جو بھی ایسٹس کی انفارمیشن آنی تھی وہ آ گئی. آپ نے کہا ظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ پیچھے بیڈنگ کی وجہ سے کہ لوئسٹ قیمت کو زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا اور اس کو زیادہ ایشو بنایا. لیکن جب فرانزک کی بات کی گئی اور اس کا فرانزک کروایا گیا, تو جو ڈاکومنٹس اس وقت اسکرین پہ میرے پاس چل رہے ہیں اس میں واضح طور پر یہ بھی لکھا گیا ہے نو فراڈ, نو کرپشن, نو اینی تھنگ اویلیبل. تو نیچے لیکن ساتھ ہی اس پیرا کو چینج بھی کیا گیا. اچھا یہ چینج بھی کیا جا رہا ہے, تو ساتھ جس کمپنی کا فرانزک کیا جا رہا ہے, جو کمپنی فرانزک کر رہی ہے وہ بھی باہر کی کمپنی ہے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب 2016 میں یہ فرانزک کی رپورٹ بھی آ گئی, بورڈ کے سامنے پیش بھی ہو گئی, پھر جلدی کیا تھی انتظامیہ کو کہ بغیر اس پہ ڈسکشن کیے بورڈ سے اس کو اچانک نیب کے پاس بھیجنے کی جلدی کیوں ہوئی؟ پہلے 1 اپریل آتی ہے, 10 اپریل کو ایک رپورٹ آتی ہے فرانزک کی, پھر اس رپورٹ کو دوبارہ تبدیل کیا جاتا ہے جو اس وقت اسکرین پہ چل رہے ہیں میرے پاس 15 اپریل کو, اور پھر مئی میں اسے فوری نیب کے بھیجنے کی بات کی جاتی ہے. ایسی کیا جلدی تھی کہ پہلے آپ لوگوں نے, یا آپ کی, میں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ جو PPL کی اس وقت کی انتظامیہ تھی اس سے پہلے یہ جلدی رہی کہ ایسٹس مینجمنٹ کو جلد سے جلد کروایا جائے, 6 ہفتے میں کروایا جائے جہاں لمبا ٹائم ریکوائرڈ تھا. اب فرانزک کی جب رپورٹ آ گئی تو اس کو ٹائم کیوں نہیں دیا کہ ڈسکشن کے لیے بورڈ میں, وجہ کیا تھی؟ It is so funny, and یہ میں تو اس کے اوپر ایک, کیونکہ ریٹائرمنٹ تو میری ہو چکی ہے, ایکسٹینشن پہ ہوں, میں تو سوچ رہا ہوں, میں تو کتاب بلکہ آدھی سے زیادہ لکھ چکا ہوں, ایک بک لکھ رہا ہوں کارپوریٹ کانسپریسیز کے اوپر, اور اس میں یہ سب سے بڑی, یہ تو ایسی چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں نا ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے یہ کانسپریسی کی, کہ اس میں ٹیکنیکل ٹیمز کے بغیر سائن آف کیا جاتا ہے ایک ویلیو کو, ٹیکنیکل ویلیو کو. وہ کمپنی کہتی ہے کہ میں اس میں پریمیم نہیں لگایا میں نے, کیونکہ آپ نے منع کیا تھا پریمیم نہیں لگاتے, اور ساتھ میں یہ بھی لکھتی ہے وہ کمپنی کہ جو کہ عام طور پر کمپنیز ایسی بائنگ پرچیزنگ کرتے وقت لگاتی ہیں. یہ بھی لکھا انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہ جو کہ عام ہے, اور میں نے آپ کو مثال بھی برٹش پیٹرولیم پاکستان کی دے دی, کہ جو کہ عام ہے کہ پیٹرولیم کمپنیز یہ پریمیم لگاتی ہیں تاکہ وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان کو ہو سکے. چلیں ایک بات یہ ہو گئی. اچھا اس کے بعد جب یہ ہوئی بات آگے گئی تو انہوں نے کہا یار فورینسک کراتے ہیں. اب فورینسک کرانے کے لیے اب انہوں نے کہا کہ یار فورینسک تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کمپنی ہو جو کہ جس کو آپ استعمال کر سکیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ پیپرا کا PPRA کا جو پروسیس ہے وہ فالو نہیں ہوا, اور ایک طریقے سے انہوں نے 2 لوگوں سے ڈاکومنٹ تو منگائے, ان کی ٹیکنیکل وہ تو منگائی, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ ڈیلوائٹ کو ہائر کر لیا, دبئی کی برانچ کو, ان کی فورینسک آڈٹ. اچھا اب ان لوگوں نے, ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے کمپیوٹر اور یہ ساری چیزیں سارا. اچھا یہاں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں اس کی جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں مجھے معلوم بھی نہیں تھا بورڈ میٹنگ کا, بلکہ مجھے اچانک ہی اس کی کال آئی کہ بھائی آپ آ جائیں ذرا میٹنگ میں. تو میں 5-10 منٹ کے لیے چلا گیا, اور وہ بیسیکلی مجھے بلایا تھا انہوں نے بارخان کی وجہ سے, جو ہمارا بلاک ہے, اور وہ بلاک ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے, ابھی اس میں ہم کام کر رہے ہیں. تو وہ بارخان بلاک کی وجہ سے مجھے بلایا گیا تھا, کیونکہ وہ PPL آپریٹ کر رہی تھی. باقی کا تو مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا. جو زیارت ہرنائی
یمن کا بلاک تھا یا ساوا, مجھے تو اس کو کوئی علم نہیں تھا کیونکہ میں اس پہ کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے میں نے تو صرف جا کے بار خان کے اوپر انہوں نے مجھ سے کچھ کمنٹس مانگے, میں گیا 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ ایسی تھا, مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی. اور وہ بورڈ کے منٹس بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے مجھے 2012 کے منٹس مجھے 2018 میں دیکھنے کو ملے سپٹمبر میں. ایم ڈی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اچھا خاصے جو ہے وہ شواہد موجود ہیں جو کام آ سکتے ہیں اس انویسٹیگیشن میں, جس پہ بڑا کام کیا گیا ہے سال 2012 سے اور اب تک. جیسے ڈیٹیل میں آپ سے میری بات ہوئی, اب تقریباً ہم آگے بڑھ رہے ہیں. 2018 کے بعد ظاہر پاکستان پیپلز وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چلی گئی, تحریک انصاف کی حکومت آ گئی ہے. اس کے بعد پھر 2019 میں آپ نے بطور ایم ڈی چارج لیا اور اب تک آپ ایم ڈی ہیں پی پی ایل کے, اور بڑی اہم ذمہ داری ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ 2019 میں آپ نے چارج لیا پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کا ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر تحریک انصاف کی حکومت میں. دوسری جانب 2020 میں ایک نیب کو ریفرنس جاتا ہے ایم این ڈی کے حوالے سے ہی, بدعنوانیوں کے حوالے سے. 2017 میں انہوں نے پی پی ایل کے انہوں نے ندیم کو یہ پی پی ایل کے بورڈ نے یہ کیس بھیجا تھا کیونکہ ندیم قریشی صاحب نے بہت پریشرائز کیا تھا, بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا. سارے بورڈ منٹس یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا تھا اور کس طریقے سے چیزوں کو بہرحال میں اصل میں بات یہ کہ کیس کیونکہ نیب کے پاس ہے, میں نے جو آپ سے چیزیں ذکر کری ہیں اس کا نہیں, اگر نیب کے پاس ہے تو نیب نے ان 3-4 سالوں میں کیا. میں آپ کو میں نے آج لائر سے اور لیگل لوگوں سے پوچھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ مجھے جب اطلاع آئی تھی کہ بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور صحیح بات ہے کیونکہ آج کل یہ موضوع دوبارہ سے زیر بحث آ گیا اور اس کے اندر مجھے انفارچونیٹلی مرکزی کردار بنا دیا گیا ہے. تو اب مرکزی کردار بنا دی گئی تو منڈوی والا صاحب اگر سینٹ کا چیئرمین ہونے کے بعد ان کو یہ حق حاصل گیا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں پریس کانفرنس کر سکیں اور اپنے پر سے کیس, تو میرا سمجھتا ہوں کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں ایک ایسی کمپنی کا جس کے ذرا سی ایسی خبروں سے مارکیٹ کے اوپر کمپنی کی ویلیو پہ فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ میرا حق ہے کمپنی کے انٹرسٹ میں کہ میں کم سے کم حقائق تو ضرور بیان کروں. تو آپ نے رابطہ کر رہے تھے آپ کافی دنوں سے, لیکن میں نہیں آنا چاہ رہا تھا لائم لائٹ اس کے اندر. لیکن انفارچونیٹلی یہ کچھ چیزیں اس طرح کی سرفیس ہوئے جا رہی ہیں کہ میں مرکزی کردار بنتا جا رہا ہوں, جبکہ میں پچھلے 3 سال سے آپریٹ کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا, اس پوزیشن پہ آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور مجھے کمپنی نے 6 مہینے کا ایکسٹینشن بھی دیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. بالکل 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سر اس قسم کی پوزیشن کو رکھنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے. ایک ہوتی ہے کمپیٹنس, دوسری ہوتی ہے انٹیگریٹی, تیسری ہوتی ہے آنیسٹی, اور چوتھی ہوتی ہے پروفیشنلزم. اگر یہ چاروں لوازمات ساتھ ہوں تو آپ اس پوزیشن کے اہل ہوتے ہیں. تو بورڈ نے یقیناً پچھلے 3 سال میں یہ سمجھا ہوگا, حالانکہ 2020 میں تو کیس بھی بن گیا تھا, ریفرنس بھی ہو گیا تھا, لیکن بورڈ نے سمجھا ہوگا کہ یہ چیزیں میرے اندر موجود ہوں گی. مجھے نہیں معلوم ہے, میری یہ بات ہے کہ بھائی امریکہ سے پڑھا ہوا ہوں, پوزیشن ہولڈر ہوں, گولڈ میڈلسٹ ہوں, کراچی یونیورسٹی کا 38 سال کا ایکسپیرینس ہے, دنیا میں کام کیا ہے, انگلینڈ میں 2 سال کام کیا ہے, یو ایس اے میں کام کیا ہے. تو لیکن یہ ساری چیزوں کے علاوہ بات اصل میں صرف یہ نہیں ہے, میرے سمجھنے کی بات نہیں, بات تو سمجھنے کی دوسروں کی, بورڈ کی. بورڈ تو سپریم اتھارٹی ہوتا ہے کسی بھی کارپوریٹ ادارے کا. اب اگر بورڈ جو ہے وہ ان چاروں چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں موجود ہیں تو رکھا ہوا ہے, یہ تو میں تو یہی اسیوم کروں گا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے گا, تیسرا بورڈ ہے, یہ تیسرا بورڈ ہے جو کہ میری ایم ڈی شپ میں آیا ہے اس کمپنی کے اندر, تیسرا بورڈ. تو اگر تینوں بورڈ ایک ہی جیسا سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہو. اچھا میں تھوڑا سا, کیونکہ ٹائم آپ کا بہت میں نے لے لیا اور آپ نے بڑی کھل کے وضاحت بھی کر دی ہے, 2 چیزیں میں آپ سے اس وقت جاننا چاہوں گا. ایک تو ظاہر ہے 29 نومبر کو 2021 اسلام آباد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن میں انٹرویوز ہوئے, میں نے وہاں پہ بھی کافی کوریج کی اور بڑے اندر سے کچھ اپنی خبریں بھی نکالی, کیونکہ میرا کام ہی ہے کہ خبریں نکالنا, اس پر آپ سے بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور جو میں نے آرٹیکل بھی لکھا جس پر بڑے اعتراضات بھی اٹھے اور آپ نے بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا جب آپ سے میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو کے حوالے سے بھی, تو مجھے ذرا یہ وضاحت کریں کہ جب آپ کا نام جب 2012 سے لے کے اور 2018 تک آپ پی پی ایل کا حصہ رہے, 2018 کے بعد 2019 میں باقاعدہ طور پر ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر ذمہ داریاں آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہیں,
2020 میں جب نیب کا ریفرنس جاتا ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر آپ کا نام اچانک کیسے شامل ہو جاتا ہے؟ پھر اگر 2012 سے لے کے 18 تک خاموشی اختیار کی گئی ہے، 2014 میں آنے والے ندیم قریشی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے وہ چلے جاتے ہیں بعد میں، پھر جو جن کے نام تھے پہلے کریکشن جی جی 2012 میں ندیم قریشی صاحب نہیں آئے تھے، 14 ندیم میں قریشی صاحب آئے تھے سپٹمبر 2014 میں. جی میں 14 کی بات کروں، 2012 میں ایم این ڈی ریفرنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایم این ڈی کی جو خریداری ہوئی. اب کیونکہ یہاں پہ میرا سوال یہ ہے آپ کا نام پھر کیسے نیب کی فہرست میں آ گیا؟ کیونکہ پہلے 6 لوگوں کا نام تھا، پھر اچانک ایک ڈاکومنٹ مجھے بھی نیب کے ذرائع سے حاصل ہوا جس میں آپ کا نام 11ویں نمبر پر ہے، اور آپ کے بورڈ کے جو چیئرمین تھے سابق، ان کے انتقال کے بعد اچانک یہ تبدیلیاں آئیں. یہ کیا حقیقت تھی پھر؟ سر دیکھیں یہ تو کیونکہ سب جوڈس معاملہ ہے، نہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ I can defend this case to the limit. ایکچولی میں تو یہ تو کیس ایکچولی ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کلاس بی میں کنورٹ کریں گے، یعنی کہ جنہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کمپنی کے ساتھ ان 3 سالوں میں، اور جو کچھ کی ہوا ہے اس کا حساب تو لینا ہوگا، ان کو دینا ہوگا، ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو نیچرلی. اب ایک یہ کیونکہ کارپوریٹ کانسپریسی کا حصہ ہے، اس کو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے کہا آپ کو یہ تو بک بھی ہے کہ اس کی بالکل تقریباً تیار، مطلب اس پہ ہے ان رائٹنگ. تو لیکن یہ کہ یہ جو بات آپ نے کہی کہ کیسے شامل ہوا، آئی ڈونٹ نو کیا اس زمانے میں. ہاں ایک کہ ہمارے چیئرمین ہوتے تھے بورڈ کے اس زمانے میں جن کا نام دوسرے نمبر پہ تھا، اگر آپ دیکھیں تو جی پیرادہ صاحب، ان کا نام تھا دوسرے نمبر پہ. جی آپ دیکھو نظر آ رہا ہے ان کا نام اگر آپ کے پاس ہے تو؟ جی پیرادہ صاحب، ہاں جی پیرادہ صاحب. ہدایت اللہ پیرادہ صاحب. ان کا انفارچونیٹلی انتقال ہو جاتا ہے پچھلے سال 1 جون کو. جی میں نے ان کا ذکر کیا ابھی. تو یہ پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم ہے. یہ تو کیونکہ پھر یہاں پر اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو کنٹمپٹ کے زمرے میں آ جائے گی، اس لیے میں اس کو چلیں آپ اس پہ بات نہ کریں، لیکن میں تو اپنے رپورٹ سے بات کر سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ جو ایم این ڈی کا معاملہ اچانک اٹھا اور یہ 8 سال یا 10 سال خاموشی اس پہ اختیار کی گئی ہے، جب نیب کی انکوائریز کو ہم دیکھتے ہیں بطور رپورٹر بھی، تو ہمیں تو یہ کیس آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا. لیکن 29 نومبر کو جو اسلام آباد میں انٹرویوز ہوئے 3 نئے ایم ڈیز کے لیے، جس میں آپ کا نام بھی شامل کیا گیا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. ایک طرف اس وقت موجودہ ایم ڈی جن پر الزام لگائے جا رہے ہیں، گویا کہ وہ 2019 کے بعد سے آپ نے ایز اے بطور ایم ڈی چارج لیا، دوسری جانب آپ کو انٹرویوز کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے. پھر پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ نیب کوئی کارروائی اب تک رپورٹ مکمل نہیں کر سکی، رپورٹوں میں جس طرح رد و بدل کیا گیا اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. ایک آخری سوال مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو پبلک کمیٹی، اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ اب تک کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکے یا آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جس کا میں خود گواہ ہوں کہ جب یہ سوال کیا گیا نوید قمر صاحب کی جانب سے تو آپ کو خاموشی اختیار کروائی گئی کہ یہ عدالتی معاملہ ہے؟ سر یہ میں اصل میں یہ ہے تو عدالتی معاملہ، صحیح بات ہے، عدالتی معاملے پہ زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے. میں تو آپ کو کیونکہ وہ آپ نے کچھ چیزیں ایسی کری، یہ سوال کرے تھے جن کا حقیقت کا میرے پاس ثبوت، مطلب آپ کے پاس، میں ظاہر ہے کہ I have the proof and everything. تو اس پہ تو میرے سامنے، میں تو کہتا ہوں کہ آر پی ایس والے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، مجھے کنونس کر دیں، تو پھر میں کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں. مجھے کچھ بھی I am ready. I can challenge RPS, I can challenge Deloitte کہ جو کچھ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کریں. I can challenge them. With all my 38 years of experience، میں نے ماسٹر یو ایس اے سے کیا ہوا ہے 38 سال پہلے. میں اس کے بعد یہ ایک بات چیلنج کے طور پہ ابھی سب آپ کے چینل کے تھرو میں کہہ رہا ہوں، ان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور میرے سامنے ڈیفینڈ کریں، اس کو ثابت کریں کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. سر دوسری بات جو ہے وہ یہ، میں ایک امپورٹنٹ بات ہے آخری رہ گئی تھی، یہ پلیز کائنڈلی اس کو انکلوڈ کر لیجیے گا کہ جناب والا ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو کبھی ہم نے بھی نہیں سوچا تھا، وہ بیل کی کنفرمیشن کے دوران جج نے جس دن بیل کی کنفرمیشن کری ہے، اس نے کہا، ایک جج صاحب ہے آنریبل جج، انہوں نے سوال کیا کہ یار ایک بات بتائیں آپ کہ اگر یہ بلاک کی ویلیو 0 کر دی تھی انہوں نے، آر پی ایس نے 2016 میں، تو یہ اس والے بورڈ نے کمپنی سے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان بلاک کو آپ چھوڑ دیں؟
इनको निकाल दें, क्यों हर खर्चा क्यों कर रहे थे इसके ऊपर मजीद। तो वो ब्लॉक आज भी पीपीएल के पास है, उसमें से एक में डिस्कवरी भी हो गई ऑयल की, दूसरी में इंशाल्लाह गैस की डिस्कवरी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता, हमने उसका जो हमने उसका सिरा ढूंढ लिया है, जो कि गैस निकली थी उस वेल में से, वो कोने से निकली थी, और वो वेल की लोकेशन, क्योंकि एरिया मुश्किल था, 3D सेस्मिक अवेलेबल नहीं था, तो उसमें भी हो जाएगी। यमन एक दफा खुल गया तो यमन का वो ब्लॉक का सर ऐसा है कि जो को टोटल ऑपरेट कर रही है दुनिया की 5 बड़ी कंपनी, और वो बिल्कुल ऑयल फील्ड उसके अंदर एक मौजूद है, और चारों तरफ ऑयल फील्ड है उसके। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसका भी कोई मसला नहीं है। तो अभी जियारत में और भी डिस्कवरी होंगी, हमारी पेट्रोलियम करेगी इंशाल्लाह ताला, हमें पूरी उम्मीद है, हम साथ हैं उनके साथ पार्टनर। तो ये जज का सवाल बड़ा मजे का था, मैंने इसका कभी सोचा नहीं कि ये भी सवाल हो सकता है कि वो ब्लॉक जो कि जीरो वैल्यू जिनको असाइन हो चुकी है, वो आखिर कंपनी कैरी क्यों कर रही है उनके दौर में। बोर्ड ने मना ये क्यों नहीं कहा था यार ये ब्लॉक आप निकाल दे इसमें से। अच्छा, क्योंकि आपने नए ब्लॉक की बात भी की है, अब जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इस वक्त क्वेश्चन रेज भी किया है, आप ही की इस वक्त की इंतज़ामी उमूर जो आपने संभाले में बतौर MD PPL, तो अभी रिसेंटली दुबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें PPL, OGDCL और मारी कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जजीरों से कोई तेल शेल निकालना है, तो वो भी आप ही के साथ मामलात आगे चले हैं। तो आप अभी फ़िलहाल बतौर MD इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं, अगर कल कोई भी फैसला होता है, जाहिर है नए MD ने आना है, आपके पास बहुत कुछ तजुर्बा है, चीज़ें हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बतौर तजुर्बा यहाँ देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि आपके तजुर्बों से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, और आने वाला MD क्या इन तमाम चीज़ों को कवर कर पाएगा, या क्या कहिएगा इस बारे में? देखें, ये कंपनी में, पाकिस्तान में वैसे तो तेल, जिन एरियाज में तेल और गैस निकाली जा रही थी, अब उस एरिया में तेल और गैस के मिकदार इतनी नहीं रह गई है। इसके लिए अब हमें पाकिस्तान में फैलना पड़ेगा, हमें ऑफशोर में जाना पड़ेगा, मगर ये है एक बड़ा महंगा, खतरों से भरपूर काम। यानी महंगा इस तरह कि कॉस्ट बहुत आती है, और खतरा से भरपूर इस तरह कि ड्राई हो जाता है, 5 वेल 4 वेल ड्राई हो जाते हैं, एक में निकलता है। दुनिया का एवरेज तो 10 का है, 10 में से एक वेल की डिस्कवरी होती है। तो अब इसीलिए तो कहते हैं कि वैल्यू आप नहीं लगा सकते। सब ये 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जमीन के अंदर की चीज को आप कैसे वैल्यू लगा सकते हैं कि आरपीएस ने एक वैल्यू बता दी और आपने कहा ये तो, अरे भाई सरफेस पे एक प्लॉट की वैल्यू एक वैल्यूएटर कुछ निकालता है, दूसरा कुछ निकालता है, घर की वैल्यू कुछ निकालता है, ये तो अंदर है जमीन के। तो ठीक है, ये सारे अंदाजे होते हैं, और इसके अंदर पता है इसमें होता ये है कि जब आपकी कोई डिस्कवरी होती है तो ये सारे पैसे वापस आपके निकल आते हैं। ये अगर मेरी इसमें 200 BCF की डिस्कवरी भी एक हो जाती है ना, 200 BCF की एक, ये सारी कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। ठीक है, चलें, और बहुत आपने शुक्रिया। बोला मुझे, हाँ चले ठीक है, मतलब मैं आपसे ये कह रहा था कि वो जो आपने कहा ना कि पैसा हमारा ये हमें बाहर के एरिया में निकलना पड़ेगा, ऑफशोर में जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि सर्कुलर डेट, अगर ये मसला जो है ना क्लियर करना बहुत जरूरी है। PPL का तकरीबन, अगर मैं इसको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये $2 अरब की अमाउंट बनती है, अगर ये PPL को मिल जाती है, हम एक मिड साइज ऑयल कंपनी खरीद सकते हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, और अपनी कंपनी की प्रोडक्शन को डबल कर सकते हैं, पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड मोइन रज़ा खान साहब हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद थे, और काफ़ी दिन से मैं खुद कोशिश कर रहा था कि MD साहब से रब्ता हो सके और उनका मौक़िफ़ ले सकें, क्योंकि मैंने बहुत आर्टिकल्स भी लिखे, ख़बरें भी की हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी जाके कवर की है, और वहाँ देखा है कि क्या मामलात हैं। क्योंकि M&D का मामला जो साल 2012 से ज़ेरे इल्तवा रहा, और ये देखा कि ये मामला 2012 से होते होते आराम से मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए बिल आखिर 2017 में नैब के हवाले किया गया, और 2020 में बाकायदा तौर पर इसका रेफरेंस दायर किया गया। लेकिन जब 2021 में आज मेरी आपसे ये बात हो रही है, और जब मैंने MD साहब का इंटरव्यू किया है, तो यहाँ बात यही नज़र आ रही है कि आखिर नैब ने क्या किया है। जो शवाहिद इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, जो नैब के ज़राए से मैंने हासिल किए हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जिनको देखकर वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कब कहाँ क्या होता रहा है, नैब क्या करता रहा है, PPL की गुज़िश्ता मैनेजमेंट क्या करती रही है, आसिम खान साहब क्या करते रहे हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो 2014 में जिनकी तैनाती होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में नदीम कुरैशी साहब की, उन्होंने क्या बदनवानियाँ करप्शन की हैं, ये भी एक अहम सवाल है। 4 बड़े अहम नुकात जिस पर ज़रूरी है कि नैब भी बात करे
کہ کس طرح آخر 2017-16 میں ندیم قریشی صاحب کی جانب سے جو RPS کمپنی ہے اس کو اتنی جلدی میں ہائر کیا گیا، چھوٹا شارٹ ٹائم دیا گیا، اور ڈیٹیل میں کیوں اس کمپنی کی جو ایسٹس تھیں اس کی ویلیوشنز کی گئیں، کیا وجہ رہی کہ اس کے بعد ڈیلائٹ کمپنی کو ہائر کیا گیا، اس کے کانٹریکٹ پر جو سگنیچر کیے گئے اور جو انوائسز PPL کی دی گئی جن کے ذریعے ان کو جو اماؤنٹ تھا وہ ڈیلیور کیا گیا، اس پر دستخط آخر کیا نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال تھا، اس پر کیوں انکوائری نہیں کی گئی؟ پھر آخر کیا وجہ تھی کہ PPR ہے جو پیپر رولز ہیں اس کی خلاف ورزی کی گئی اور کانٹریکٹ کو باقاعدہ طور پر اس طرح نہیں لیا گیا بیڈنگ کے ذریعے جیسے لینا چاہیے تھا؟ بڑے اہم سوالات ہیں جن کے جواب اب شاید جو سابق انتظامیہ ہے اسے نہیں دینی ہے۔ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو کسی منصوبہ بندی کے تحت اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اداروں میں پالیسیز کی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی واضح پالیسی رہی کہ نچکاری کی جائے، تحریک انصاف کی واضح پالیسی رہی ہے کہ اداروں میں منافع کمایا جائے۔ معین رضا خان صاحب جنہوں نے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو 3 سالوں میں ایک منافع بخش ادارہ بنایا، شب و روز محنت کے بعد جس طرح اس کی شیئرز کو بڑھایا اور اس کے پروفٹ کو آگے لے جاتے رہے ہیں، اس پہ تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان صاحب نے بھی بار بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسی بنیاد کی بنا پر 6 مہینے کی مزید ایکسٹینشن دی گئی، تو یہ ایکسٹینشن بھی ان کی کارکردگی کے اوپر یقینی طور پر اعتماد ظاہر کرتی ہے حکومت پاکستان کا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا۔ لیکن دوسری جانب وفاقی وزراء کی جانب سے کچھ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس وقت جب ایک طرف آپ کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہے تو دوسری جانب ایک نئے MD کو آنا ہے۔ 29 نومبر 2021 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن میں ہونے والے انٹرویوز میں جس طرح کی بد انتظامی پھیلائی گئی اور جیسے سوالات اب اٹھ رہے ہیں کہ کس کا انٹرویو کس وقت کرنا تھا اور کیسے انٹرویو ہوا، کیسے 9 تجربہ کار لوگوں کو جن کا تجربہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے لیے شاید اس طرح پورا نہیں اترتا، ایسے میں حماد اظہر صاحب کو ان میں بہت زیادہ خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب کیونکہ معاملہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس ہے، کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ جو بہت ضروری ہے یہ بتانا ہوگا کہ سال 2012 میں MND پہ جس طرح اعتراضات اٹھائے گئے، RPS سے سوالات کے جوابات کیوں نہیں لیے گئے، اور جیسے معین خان صاحب نے واضح طور پر ایک بڑا چیلنج دیا ہے کہ RPS کو ڈیلائٹ کمپنی کو سامنے لایا جائے، نیب ان سے سوالات کرے، ان سے رپورٹس طلب کرے، ان کو بٹھا کے بات کی جائے، تو شاید بہت سے حقائق سے پردہ اٹھ جائے گا۔ پروگرام کا نام کیونکہ سچ بولو ہے، سچ بولنا ہے، میرے بہت سے الفاظوں کی بنا پر معین خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن آپ کا پھر بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ان تمام سوالوں سے پردہ اٹھایا جو حقائق قوم جاننا چاہتی تھی۔ تو آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کا ہر ادارہ آپ جیسے محنت کش لوگوں کی موجودگی میں ترقی کرتا رہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ سے شاید ایک معین رضا خان تو چلا جائے گا، کوئی اور معین رضا خان آئے گا، لیکن جو بھی آئے گا اس کا ایک ہی اسٹانس ہونا چاہیے کہ پاکستان زندہ باد اور ادارے ترقی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔